अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट आ गई है। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी सिंध ने मिलकर रिपोर्ट तैयार की है। बताया गया है कि ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पे हुई हैं। आग एक फ्लावर शॉप में लगी। हम जानते हैं गुल प्लाजा के अंदर प्लास्टिक की फ्लावर शॉप्स बहुत सारी थी जहाँ प्लास्टिक के आर्टिफिशियल प्लांट्स मिलते थे। वहाँ पर आग लगी है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर। और जो वजूहात बताई गई हैं आग की इस रिपोर्ट में वो ये हैं कि एक बच्चे की गलती की वजह से आग लगी। और आग फैलने की वजह यह बताई गई है कि एयर कंडीशनर के डक्ट्स में से आग बहुत तेज़ी से फैली और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जबकि हम जानते हैं कि एक फायर फाइटर की वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, जो कहते हैं कि हम जब सबसे पहले पहुंचे 15 मिनट के बाद, तो बिल्डिंग के चारों तरफ से आग निकल रही थी। तो अगेन बहुत सारे सवालात होते हैं कि इतना जल्दी 10-15 मिनट में 10:15 पे ये आग लगी है रात को, और विद इन 15 मिनट्स बिल्डिंग के चारों तरफ पहुंच गई। ये रिपोर्ट आई है और यकीनन इस रिपोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, इसमें मज़ीद डिटेल्स होनी चाहिए थी, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। MQM पाकिस्तान पहले ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर चुकी है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो सही होगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जितने भी जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तारीख में बने हैं वो ज़्यादातर अपने टारगेट्स अचीव करने से पहले ही लेफ़्ट राइट हो गए हैं। खैर, इसके अलावा जो खबर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में वो ये है कि बानी PTI इमरान खान के बारे में हर कोई ये कहता है, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने सुकून से जेल काटी है। ना बीमार हुए हैं, ना अपने घर को सब जेल बनाया है, ना फार्म हाउस को सब जेल बनाया है, और जेल काट रहे हैं। तो अब खबर ये आई है, मुलाकातें तो उनकी नहीं हो रही थी, लेकिन खबर ये आई है कि उनकी आंख की इन्फेक्शन सीरियस हो गई है और परमानेंट डैमेज भी आंख को हो सकता है इमरान खान की, जिसके ऊपर PTI ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शौकत खानम इंतज़ामिया के बानी तहरीक इंसाफ की आंखों के मुआयने की दरख्वास्त की गई है। एक के बाद दीगरे केसेस में सज़ाएँ, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात मज़ीद मादूम भी होते नज़र आ रहे हैं। ऑफकोर्स इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अदालतों में जिस तरह उनके केसेस चल रहे हैं, अगले शायद 10 साल भी अगर वो ज़िंदा रहे, और अगर अगले 10 साल यही हुकूमत पावर में रही, तो वो कोशिश यही होगी कि वो जेल में ही रहें। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरी नज़र में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिंगल रिकवरी की है, और वो रिकवरी है 405 करोड़ रुपए प्ली बारगेन में नैब ने रिकवर किया। मुझे याद आ गया, IMF ने बताया था कि टिप ऑफ द आइसबर्ग 5300 अरब रुपए रिकवर किए थे नैब ने करप्शन के पैसे के, और इससे बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन होती है पाकिस्तान में। अब ये केस है कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, जो कि है 40 बिलियन का, 40 अरब रुपए का। इसके अंदर हम जानते हैं कि सरकारी अफसरान, ठेकेदार, बैंक हुक्काम सब ने मिली भगत से जाली कंपनी और जाली दस्तावेजात के जरिए अरबों रुपए हुकूमत के निकलवा के हथिया लिए। और अब बताया ये गया है कि एक फ्रंटमैन थे जिनका नाम है मुमताज़ खान साहब। उन्होंने प्ली बारगेन में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। कैश है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज की सूरत में पैसे जमा कराए गए हैं। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस न्यूज़ इज मुमताज़ खान एक डंपर ड्राइवर है। डंपर ड्राइवर, अगर एक डंपर ड्राइवर से 405 करोड़ रुपए निकल सकते हैं, यूज योर ब्रेन्स, कॉमन सेंस, बड़े अफसरान से क्या क्या निकलेगा। ये वो मुल्क है जहां पर 400 अरब की फॉर्मल इकोनॉमी है, तो 1000 अरब से ऊपर की इनफॉर्मल इकोनॉमी है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है ये करप्शन ही है, ये चोरी ही है, ये 2 नंबरी ही है, ये मुल्क का नुकसान ही है। इसका खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बट सैडली हमारे इदारे डंपर ड्राइवर से 405 करोड़ रुपए निकाल लेंगे, बड़ी मछली पे हाथ कब डालेंगे, ये हर पाकिस्तानी सवाल पूछ रहा है। एक और केस जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज, कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की यूथ से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की पाबंदी होनी चाहिए। अदालत में भी ये बात जा रही है, और हम जानते हैं कि बहुत सारे सियासतदान इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। पर्सनली इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हम जानते हैं इन्फेंट की एज से, बच्चा चंद महीनों का ही होता है तो उसके रोना चुप कराने के लिए आप फ़ोन पकड़ा देते हैं। खाना नहीं खा रहा होता है, आप फ़ोन पकड़ा देते हैं। बच्चे को बिजी करना होता है, फोन टीवी ऑन करके उस पर कोई कार्टून लगा के उसके सामने बिठा देते हैं। और फिर आज के बच्चे आप जानते हैं टेक सेवी कहलाते हैं। वो 3, 4, 5 साल की उम्र में ही फ़ोन इस्तेमाल, टैब इस्तेमाल, कंप्यूटर इस्तेमाल, वो आपसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग हो जाते हैं। और फिर वो इस दुनिया का जब हिस्सा बचपन से बनते हैं तो उसके बड़े असरात मुरतब होते हैं। आपको मालूम है
کہ چائنا میں یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بین کیوں کیے گئے ہیں, کیوں وہاں پہ فیس بک, انسٹاگرام بین ہے, ٹک ٹاک بین ہے. وہ اپنے ایپس یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ایپس میں جو کانٹینٹ کی اسکریننگ ہو رہی ہوگی, سینسرشپ ہو رہی ہوگی, کنٹرول کیا جا رہا ہوگا, پیرنٹل کنٹرول جسے کہتے ہیں کہ جو بچے غلط چیزیں نہ دیکھیں, وہ بہت اچھے طریقے سے ان کی سوسائٹی کے کلچرل ویلیوز کے مطابق ہو رہا ہوگا. اب یہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہ تو یہودیوں کی کمپنیاں ہیں, یہ تو چاہتی ہیں کہ اسرائیل کا بول بالا ہو اور مسلمان اور اسلام کا خاتمہ ہو, اسی لیے وہ ایسا کانٹینٹ بنانا پسند کرتے ہیں. گفتگو کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. میں شکریہ ادا پی ایم ایل این کے رہنما ہے انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے انجینئر صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر سرمد علی صاحب کا فرام پاکستان پیپلز پارٹی. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. پاکستان تحریک انصاف سے عامر مغل صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مغل صاحب آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو سانیہ گل پلازا کی رپورٹ آئی ہے, اس کے اوپر ایک سوال ضرور پوچھنا میرا بنتا ہے یہاں پہ, اور انجینئر صاحب کیونکہ میرے ساتھ ہیں اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, ہم کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ نے ایک رپورٹ تیار کر دی ہے سانیہ گل پلازا پہ. کہا ہے آگ بچے کی غلطی کی وجہ سے لگی اور ایئر کنڈیشنر کے ڈکٹ سے پھیلتی ہوئی پوری بلڈنگ میں لگ گئی, اور میزنائن پہ زیادہ تر ڈیتھس ہوئی ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسپیشلی ایم کیو ایم پاکستان, وہ کنٹینیوسلی کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے, اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اس انکوائری کے اوپر, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اکیوزڈ ہیں, جو ذمہ دار ہیں کمشنر کراچی, وہ ہی اس رپورٹ کو ترتیب دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جانبدار ہی ہوگی. آپ کی رائے میں انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب اس رپورٹ کے اوپر آپ اطمینان کا اظہار کریں گے سر؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے زیادہ ہولناک واقعہ ہے, جس میں آگ کا یعنی آتش زدگی کا ایک ایسا واقعہ جس میں 200 کے لگ بھگ افراد کی جو ہے وہ زندگی سے گئے, اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر اس کی جو انکوائری ہے وہ بھی, اس میں چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور یہ چونکہ پریلیمنری انکوائری ہے, امید ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہوں گی. ابھی تو 2-3 دن میں کوئی انکوائری جو ہے وہ کلمینیٹ نہیں ہو سکتی. سوال تو 2-3 چیزوں کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اتنی جلدی پھیلی کیسے, کہ ایک جگہ سے اگر امداد آتی ہے عام طور پر سیوک جو ادارے ہوتے ہیں ان کی طرف سے, کیا وہ ٹائملی پہنچی؟ ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ 15 منٹ یا 20 منٹ بعد جو فائر فائٹر کا بیان ہے, تو اگر 20 منٹ بعد فائر فائٹر پہنچ گیا تھا اس جگہ پہ, اور پھر اگر اتنی آگ پھیلی ہوئی تھی, تو ایئر کنڈیشنرز کے ڈکٹ تو ہر بلڈنگ میں ہوتے ہیں. کوئی ایسی بلڈنگ بڑی نہیں ہے جہاں پر سینٹرل ہیٹنگ یا ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہو اور ڈکٹ نہ ہو. تو ان ڈکٹس میں کیا وہ چیز تھی کہ جس نے اس بلڈنگ کو آگ کو اتنی تیزی سے پھیلایا؟ تو اس قسم کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں کچھ چیزیں, یہ پھر وہی بات ہے کہ کنفیوژن ہوتی ہے کچھ چیزوں پہ, جو آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے عام طور پر کئی سیاسی جماعتوں کی, سیاسی گروپوں کی, وہ بھی اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو ایم کیو ایم مطالبہ کر رہی ہے, اگر اس کی بنیاد جو ہے وہ اس رائیولری کی بنیاد پہ ہے, تب بھی یہ کوئی ناجائز مطالبہ تو ہے نہیں. بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کی ایک کمپریہنسو انکوائری ہونی چاہیے, اس لیے بھی کہ اس کے کرداروں کا تعین کیا جائے جس کی غفلت ہو. انجینئر صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں آپ سے سیکھتا ہوں. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وہ کون سی آخری انکوائری تھی جس نے آپ کو مطمئن کیا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو انکوائریز ہوتی ہیں, چونکہ ہم انکوائری کراتے بھی ایک اس عدسے سے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سیاست کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے, اور انکوائری کی رپورٹ کو پڑھتے بھی پھر اسی لینس سے ہیں کہ جس کو ہم پھر اس کو اپنی پسند ناپسند کے مطابق فلٹر کرتے ہیں. سمجھ گیا. ہمیشہ کسی کی انٹینشن پہ شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن انکوائری اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے زیادہ الیبوریٹ اور اچھا سسٹم بنایا جا سکے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. سینیٹر سرمد علی صاحب آپ کے وقت کے شکر گزار ہیں. سینیٹر صاحب, پاکستان کی انکوائری اور کمیشنز کی تاریخ تو خیر خاص کچھ نہیں ہے. مجھے تو یاد آ جاتا کہ بی بی کی شہادت کے بعد کس طریقے سے جائے وقوع کو دھو دیا گیا تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ آج ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے گل پلازا سانیہ کی انکوائری کے اوپر.
آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس سے بھی کیا حاصل ہو سکے گا, کیا فیکٹ سامنے آ سکیں گے. جو اس وقت گل پلازا کی یہ رپورٹ آئی ہے کمشنر کی جانب سے, نقوی صاحب کی جانب سے, کہ ایک بچے سے آگ لگی ہے غلطی سے پھولوں کی دکان میں, اور وہ ایئر کنڈیشننگ ڈکٹ سے پھیل گئی پوری بلڈنگ میں. آپ کی نظر میں آپ مطمئن ہیں سر اس رپورٹ سے؟ دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے یہ بیسیکلی ایک فیکچوئل رپورٹ ہے کہ آگ کیسے شروع ہوئی اور کیسے پھیلی. اس کے اندر تو مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. مطلب یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آگ کہیں سے تو لگی ہے نا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ آگ کہاں سے لگی ہے. تو اس کے اندر کوئی مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ایم کیو ایم کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کو دو رنگ دے رہے ہیں, ایک تو اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں, دوسرا اس کو وہ ایک ایتھنک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی کال اسپیڈ, اور ان کو بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ سندھ کو اور پاکستان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک ڈیوائسو پالیٹکس کر رہے ہیں. خدا کے واسطے پاکستان کو محتمل نہیں ہو سکتا آپ کی اس قسم کی ڈیوائسو سیاست کا. پہلے تو میں کہتا ہوں پہلے جوڈیشل انکوائری کی جائے, سب سے پہلے جوڈیشل انکوائری کی جائے. جو بوریاں ہمیں وہ بوری بند لاشیں ہمیں سڑکوں پہ ملتی تھی, کبھی آج ان بوری بند لاشوں کی جوڈیشل انکوائری ہوئی؟ جو ثانیہ بلدیہ کا تھا اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی, لیکن کیا اس کی سر مصطفیٰ کمال یہی کہتے ہیں کہ فیشن بن گیا ہے کہ ایم کیو ایم سوال پوچھتی ہے تو پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں. الطاف حسین تو چلے گئے, وہ دور بھی چلا گیا. سر یہ فیکٹس ہیں, مطلب وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ فاروق ستار صاحب نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعمت اللہ نے اس ایک انلیگل کنسٹرکشن. سر آباد کہتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں 85,000 بلڈنگز وداؤٹ کلیئرنس آپ کی گورنمنٹ میں بنی ہے, کل کو وہاں آگ لگے گی تو پھر بھی آپ یہی کہیں گے؟ نہیں سر, اگر کوئی بلڈنگ ایسی ہوگی جو ہمارے زمانے میں بنی ہے اس میں آگ لگے گی تو وہ 500% ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن پرانی چیزوں کو سر گلستان جوہر میں آج ایک ڈاکٹر عثمان مر گئے سر آگ لگنے سے. دو چیزیں میں عرض کرتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے یہ مسئلہ پورے پاکستان میں ہے. تو جو اس قسم کی مارکیٹس اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جہاں گلیاں بہت تنگ ہیں اور جہاں پہ کوئی اس قسم کا نہیں کیا گیا, انتظام نہیں کیا گیا کہ جی فائر ایگزٹ ہونے چاہیے اور فائر ایکسٹنگوشرز ہونے چاہیے. اور آج آپ دیکھیں پورے پاکستان میں, لاہور میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بلڈنگز ہیں ان بلڈنگز کو فائر پروف تو نہیں آپ کر سکتے, لیکن فائر کے حوالے سے جتنی بھی انتظامات ہیں ان کو وہاں مکمل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پہ اس قسم کی چیز نہ ہو. وہاں پہ ابھی ایک ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں, آپ کے سامنے ہے, لیکن وہ کیونکہ ہوٹل کی جو عمارت تھی وہ پچھلے چند سالوں میں بنی تھی تو وہاں پہ آسانی سے چیزیں ہو گئی ہیں. ہوٹل کے اندر اس قسم کی تنگ گلیاں نہیں ہوتی جس طریقے سے یہ جو ہمارے بازار اور جو سو کالڈ ہمارے یہ پلازے ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں. آپ اگر لاہور جائیں اور آپ وہاں پہ حفیظ سینٹر ایک جگہ ہے, وہاں مجھے اگلے دن جانے کا اتفاق ہوا, وہاں چلے جائیں, وہاں پہ بھی وہی حالت ہے جو حالت آپ کی ہماری گل پلازا میں تھی. یہ جبکہ وہ ریلیٹیولی ایک نئی بنی ہوئی عمارت ہے, وہ 20 سال پرانی 15 سال پرانی عمارت ہے. بالکل ٹھیک سر. بیسیکلی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے سیاست کو چھوڑ دیں, فیوچر کو دیکھیں کہ پورے ملک میں کسی بھی شہر میں اس قسم کا سانحہ دوبارہ ریپیٹ. بالکل ویل سیڈ سر. ہمیں اپنے آپ کو فائر پروف کرنا ہے. I completely agree. ہمیں وہاں پہ یہ بس کر دیں سیاست کرنی. مطلب آپ مجھے بتائیے اگر 18ویں ترمیم نہ آئی ہوتی تو کیا آگ نہ لگتی؟ بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک, اجازت دے میں آگے بڑھوں. وفاق کے پاس ہوتا تو کیا آگ لگتی؟ بس کر دیں یہ سیاست کرنی, خدا کا پوائنٹ ٹیکن. عامر مغل صاحب, اب ہم جانتے ہیں کراچی میں آج بھی 85,000 بلڈنگز پچھلے 5 سالوں میں ایسی بنی ہیں جو پیپر ورک کمپلیٹ نہیں, کلیئرنس نہیں, انلیگل بائی لاز کی وائلیشن, غیر قانونی ہے. ابھی ہمیں سرمد صاحب نے بتایا حفیظ سینٹر لاہور میں بالکل گل پلازا جیسا ہی ہے, وہاں بھی آگ لگے گی تو موسٹلی وہی سچویشن ہو جائے گی. اور گل پلازا جیسے بہت سارے شاپنگ مالز آج بھی پاکستان میں قائم ہیں. جوڈیشل کمیشنز انویسٹیگیشنز تاریخ سے بھری پڑی ہے, کبھی کوئی نتائج سامنے نہیں آتے ہیں, چاہے ملک 2 ٹکڑے ہو جائے اس کی بھی کمیشن کی رپورٹ سب کے سامنے پراپرلی نہیں آتی ہے. آج آپ کی نظر میں ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس پوری سچویشن سے, یقیناً پولیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے لیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ مغل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طلعت توحی صاحب, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا ایم کیو ایم جس طریقے سے اس پہ بات کر رہی ہے, یا ابھی سینیٹر سرمد صاحب یا دیگر جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اس معاملے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں.
مطلب ہے آپ بجائے اس کا کہ یہ جواب دیں کہ گل پلازا میں آگ کیسے لگی، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے دور میں گولی بند لاشیں کیسے آتی تھی. وہ بھائی وہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، وہ اپنی جگہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں جو کہا جاتا ہے کہ بھتہ خوری نہ دینے کی وجہ سے 260 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس کا بھی ان سے سوال ضرور پوچھنا چاہیے اور اس کے ذمہ داران کو سزا لازمی دینی چاہیے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سانحہ ہوا ہے اور اس میں لگ بھگ 100 سے 200 افراد جو ہے وہ بے گناہ شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بالکل اس حد تک جائز مطالبہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور بالکل اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں طلعت جتوئی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ گل پلازا کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ جو بلڈنگ ہے یہ بائی لاز کے مطابق بنی تھی؟ اس میں جتنے ایک اتنی بڑی بلڈنگ جس میں 1200 کے قریب دکانیں ہیں، اس میں کیا جو سیفٹی میجرز لیے جانے تھے وہ لیے گئے یا نہیں؟ جو سیفٹی پریکاشنز لیے جانے تھے وہ لیے گئے یا نہیں؟ جس وقت یہ بلڈنگ بن رہی تھی آیا اس وقت بائی لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا بننے کے بعد بائی لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ جنہوں نے اس کی اپروول دی وہ کون تھے؟ اس وقت کون سی حکومت تھی؟ کون سے افسران تھے جنہوں نے اس کی منظوری دی اگر یہ بائی لاز کے اگینسٹ بنی ہے، بائی لاز کے وائلیشن کرتے ہوئے بنی ہے؟ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. اور یہ وہ حقائق ہے جس سے وہ بیوروکریٹ یا وہ لوگ یا وہ سیاستدان جنہوں نے بھی یہ اس قسم کا کام کیا ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو مجھے امید نہیں کہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت ایسے لوگوں کو سامنے لائے گی، کیونکہ میرے خیال میں خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ اس کا کھرا انہی تک جائے گا. اس کا دوسرا پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلا اس کا اہم ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے طلعت جتوئی صاحب کہ جس دن یہ آگ لگی، جس دن یہ اندوناک سانحہ ہوا، 36 گھنٹے تک آگ جلتی رہی، 36 گھنٹے تک لوگ شہید ہوتے رہے، ان کے پیر تڑپتے رہے. تو 36 گھنٹے میں وہ اس کا سٹیل میلٹ ہو کے بلڈنگ گر گئی. تو 36 گھنٹوں میں ہم کیوں نہیں بچا سکے لوگوں کو؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے؟ یہ کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، کسی بیابان میں تو آگ نہیں لگی. یہ پاکستان کے دل کراچی اور پھر کراچی کے دل گل پلازا میں شہر کے اندر آگ لگی. یہاں تو منٹوں میں پہنچنی چاہیے، ریسکیو کی ٹیمیں منٹوں میں پہنچنی چاہیے، یہاں پہ فائر بریگیڈ منٹوں میں پہنچنے چاہیے، یہاں پہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں ریسکیو کے، چاہے وہ 1122 ہے، چاہے وہ اور کوئی سول ادارہ ہے جس نے جا کے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا تھا، نکالنا تھا. تو یہ اتنی انکمپیٹنسی کیسے ہے؟ اتنی انکمپیٹنٹ حکومت جس نے 36 گھنٹوں میں 200 لوگ وہاں پہ جلنے مرنے دیے. اس کی انکوائری، یہ دو پہلو ہیں اس کے ٹوٹل انکوائری کے. مغل صاحب ویسے مغل صاحب پاکستان کی تاریخ میں عدالتی ریکارڈ کو بھی آگ لگی ہے، زمینوں کے ریکارڈ کو بھی آگ لگی ہے، اربوں کے کاغذات جل جاتے ہیں، کرپشن چھپانے کے لیے بڑے بڑے اداروں کی بلڈنگز میں ہر سال 2 بار آگ لگتی ہے. آپ کو نہیں لگتا ہمیں آگ پسند ہے سر؟ دیکھیں جتوئی صاحب بات دیکھیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. زمینوں کے ریکارڈ کو آگ لگنا، سرکاری ریکارڈ کو آگ لگنا وہ بہت بڑا ظاہر ہے، اس کے پیچھے کرپشن چھپائی جاتی ہے. لیکن بھائی جان ایک بندے کی جان بھی جانا ان سب سے زیادہ بھاری ہے، چاہے وہ سرکاری ریکارڈ ہو، چاہے وہ زمینوں کے ریکارڈ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو. یہاں کوئی 150 سے 200 لوگ گئے ہیں بھائی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وہ آئیں گے سامنے یا بلدیہ ٹاؤن کے سانے کی طرح وہ بھی ہمیشہ اسی طرح چھپے رہیں گے؟ اصل بات ہے اس قوم کو، اس عوام کو، دیکھو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف کو، ایم کیو ایم کو نہیں دیا، نہ پیپلز پارٹی کو دیا. یہ علیحدہ بات ہے، پنجاب میں نون لیگ کو دے دیا، کراچی میں ایم کیو ایم کو دے دیا، انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کو دے دیا. ادھر ہمارے وفاق اسلام آباد کی 3 سیٹیں بھی میرا بھی مینڈیٹ لوٹا گیا اور وہ دے دیا گیا اس کو نون لیگ کو. اصل بات یہ ہے کہ سندھ میں یا کراچی میں طلعت جتوئی سسٹم کی حکومت ہے. وہاں سسٹم سے مراد سر پورے پاکستان میں، یو آر رانگ، آپ غلط کہہ رہے ہیں، پورے پاکستان میں کہیے. پورے پاکستان میں تو ابھی اس کو ایکسرسائز کیا گیا نا، فارم 47 کی حکومت جس میں سارے مل کے جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ میرے محترم بھائی انجینئر قمر اسلام راجہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کے فیض یافتہ ہیں. مغل صاحب مجھے بریک لینی ہے، آئی ایم سوری مغل صاحب. کراچی میں تو عرصے سے سسٹم کی حکومت چل رہی ہے جس میں سارے ادارے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سارے شامل ہیں. میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں، میں تھوڑا سا آپ کے لیے ایڈ کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیفرنس کیا ہے. ایک بریک کی طرف بھی بڑھتے ہیں ویورز. اب جو بات مغل صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک درست ہے میری نظر میں کہ سندھ کماؤ پوت بھی ہے پاکستان کا، اور سندھ میں جو بھی ٹرانسفر ہو کے بھی آتا ہے یا کوئی پاور میں آتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے
کہ موقع بہترین ہے, کماؤ جتنا کمانا ہے, کمانا بہت ضروری ہے, اپنی سوچو ملک کی چھوڑو. یہ وہ سوچ ہے جس نے ہمیں تباہ کیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو جیل میں نہ بیمار ہوئے ہیں, نہ اپنے گھر کو سب جیل بنا رہے ہیں, نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, نہ باہر جا رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے ان کو بچانے آ رہا ہے. عجیب سی صورتحال ہے. اب خبریں آ رہی ہیں, ویسے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی پر اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی آنکھ میں کوئی سیریس انفیکشن ہو گئی ہے جو پرماننٹ ڈیمیج بھی کریٹ کر سکتی ہے. عامر مغل صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. عامر مغل صاحب, کیا سچویشن ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ آنکھ کو پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, ان کی بینائی بھی جا سکتی ہے, اس میں کس قدر صداقت ہے حضور؟ دیکھیں طرح جتوئی صاحب, ہمیں بالکل عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں سخت تشویش ہے. سال سوا سال سے اوپر ہو گیا, ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی. ابھی جو کل ایک کریڈیبل صحافی ہیں اسد اللہ خان, انہوں نے خبر یہ دی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ آنکھ میں تکلیف ہوئی اور انہیں ہاسپٹل اسلام آباد پمس ہاسپٹل میں لایا گیا. اور اس کے بعد آج تو پاکستان کا موقر جریدہ ہے ڈان نیوز, انہوں نے تو اس کی تصدیق کی کہ کسی ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان صاحب کو ہفتے کی رات کو لایا گیا اور پھر اتوار کو وہ واپس گئے ہیں جیل میں. تو جب ایک پاکستان کے اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں اتنی غیر یقینی صورتحال ہے, نہ اس کی فیملی کو اس تک ایکسیس ہے, عظما خان, علیمہ خان, نورین آپا, اور اس کے علاوہ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلیم ہیں جو ان کے ذاتی معالج ہیں, ان کو ان تک ایکسیس نہیں ہے. پھر ان کے جو وکلاء ہیں سلمان اکرم رجا یا سلمان صفدر یا دیگر جو وکلاء ہیں, بیرسٹر گور, پھر یا ان کے جو پارٹی کے رہنما ہیں, سیم یہی ریپیٹ لوگ ہیں, تو ان تک بھی ان کی ایکسیس نہیں. تو یہ کیاس کی پوزیشن ہے پاکستان میں, اور انتہائی شرم کا مقام ہے اس ناجائز حکومت کے لیے. عمران خان کا مینڈیٹ لوٹا, اس کی حکومت پہلے گرائی, پھر اس کا مینڈیٹ لوٹا, پھر اس کے مینڈیٹ لوٹ کے حکومت بنا لی, پھر اس کا جو جائز آئینی قانونی اخلاقی جمہوری حق ہے کہ ان کے وکلاء کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے رفقاء کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے پارٹی کے رہنماؤں کو ان تک ایکسیس دی جائے, وہ بالکل انہوں نے روک کے رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمران خان سے, اس کی آواز سے ڈرتے ہیں, اس کی ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں, اس کی ایک جھلک سے ڈرتے ہیں. ان کی یہ جو ناجائز حکومت ہے یہ لرز کے رہ جاتی ہے. عمران خان کا ایک بیان باہر آ جائے تو میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے, اس پلیٹ فارم سے, اس ناجائز حکومت سے کہ آپ نے قبضہ تو کر لیا حکومت پہ, آپ نے عمران خان کا مینڈیٹ تو چھین لیا, آپ نے عمران خان کے مینڈیٹ کو دن دہاڑے بندوق کی نوک پہ لوٹ تو لیا, لیکن یہ یاد رکھیے گا, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے گھروں میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ میں ان سمیت ان کے سرپرستوں کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں جو ان کو لے کے آئے ہیں, جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے. اس طرح پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عوام کے دلوں کی دھڑکن کو اس طرح عوام سے دور نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر تک. انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا, اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. ہمیں بہت سخت تشویش ہے جو خان صاحب کی صحت کے بارے میں, انہیں فوری طور پہ رسائی دی جائے, ان کے ذاتی معالجین کو, ان کی فیملی کو, ان کے وکلاء کو, ان کے پارٹی رہنماؤں کو, تاکہ قوم کو اس پہ اطمینان حاصل ہو. سینیٹر سرمد علی صاحب, جتنا عمران خان کو دبایا جا رہا ہے اتنا ان کا سمپیتی ووٹ بڑھ رہا ہے. جس طرح ان کی شکل کو غائب کر دیا گیا ٹیلی ویژن سے, اتنی ان کی شکل سوشل میڈیا پہ بڑھ گئی. آپ کی رائے سینیٹر صاحب؟ سر, ایک تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ یا نیلسن منڈیلا کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کرنا تو ایک مذاق ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ سورج کو چراغ دکھائیں. کہاں ذوالفقار علی بھٹو, کہاں نیلسن منڈیلا, کہاں عمران خان؟ مطلب فار گاڈ سیک اگر ہم کمپیریزن بھی کریں تو کمپیریزن وہ کریں نا, مطلب عمران خان کا کمپیریزن عمران خان کے لیول کے لوگوں کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ نریندر مودی کے ساتھ کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کریں, وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے کیا نام تھا ان کے ساتھ کریں, جو ان کے قسم کے لوگ ہیں. جائنٹس کے ساتھ ڈوارفس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, تو جائنٹس کو جائنٹس رہنے دیں, ڈوارفس کے ساتھ ڈوارفس کا مقابلہ کریں. ٹھیک سر. باقی بات رہ گئی کہ وہ مر گئے تو کیا ہوگا. سر جی, کوئی ان کو بیماری کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آنکھ میں ایک معمولی سی انفیکشن ہوئی ہے, آپ کو اور مجھے بھی انفیکشن ہو جاتی ہیں آنکھ کی, جب وہ ہم کالی اینک پہن لیتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو نیوز بھی آ رہی ہیں, جو خبریں بھی چل رہی ہیں, وہ یہ کہ ان کو آنکھ میں معمولی انفیکشن ہوئی ہے. ان کی انفیکشن کے لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھا بھی دیا گیا ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے. مطلب مجھے کوئی بتا دے کون سا وہ انجینئر محمد علی کی باتیں سنیں نا, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس قسم کے 5 اسٹار جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو. جیل ہوتا ہے واٹ ایور, بٹ اسٹل ایک قسم کا ان کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے, مطلب 6 کمرے ہیں ان کے پاس, مشقتی ان کے پاس 2-3 مشقتی ہیں, ان کے لیے وہ مشینیں ان کے پاس ہیں, وہ کیا جو ایکسرسائز سائیکل ہے, ٹریڈمل ہے,
کیا نواز شریف جب انہوں نے جب گرفتار کیا تھا اس کو دیا گیا تھا, یا آصف علی زرداری صاحب کو جب گرفتار کیا تھا ان کو دی گئی تھی ٹریڈمل. مطلب ہم اپنے اس میں رہے نا کہ جو جس طریقے سے جو کمپیریزن ہے وہی بنتا ہے. یہ سب باتیں کرنا یہ صرف یہ سیاست ہے. پی ٹی آئی کا حق ہے سیاست کرنا. وہ عمران خان کی آنکھ کی انفیکشن پہ سیاست کرے, یا وہ اٹھ کے علیمہ خان کو اگر سردی لگتی ہے تو اس کے اوپر سیاست کرے. وہ ان کا حق ہے جس پہ مرضی سیاست کرے. وہ سیاست کر رہے ہیں رائٹ, وہ جتنی مرضی سیاست کرے. بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب آپ کی رائے حضور. جی دیکھیں آپ نے بڑی ہولناک اور خوفناک نقشہ کھینچ دیا. اللہ نہ کرے عمران صاحب کی زندگی کو کچھ ہو اور وہ بھٹو بنے. ہاں نیلسن منڈیلا بننا واقعی باعث فخر ہوگا پاکستان کے لیے. صرف 10,000 دنوں کی بات ہے, اس کے بعد نیلسن منڈیلا کا ریکارڈ جو ہے وہ پرے پڑا ہوگا. تو وہ اتنی زیادہ صحت کے حوالے سے آنکھوں کی امراض ہوتی رہتی ہیں سردیوں گرمیوں میں. میں خود جب گرفتار ہوا تو اس سے ایک دن پہلے میری دونوں آنکھوں کی سرجری ہوئی تھی, اور وہاں پہ مجھے دوائی کی بھی رسائی نہیں تھی. کوئی 10 دن بعد جو ہے وہ جو آنکھوں میں ڈالنے والے ڈراپس تھے وہ پہنچے تھے. تو ہم نے تو اس کا رونا نہیں رویا. تو باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ علاج ہونا چاہیے, وہ اچھا علاج اگر اطلاعات کے مطابق پیمس ہاسپٹل میں لایا گیا تو ظاہر ہے اسی نیت کے ساتھ اور اسی علاج کے لیے لایا گیا. تو اس میں کوئی زیادہ تفکر کی بات نہیں. وہ ہیں سخت جان بھی ہیں, ایتھلیٹ ہیں, کھلاڑی ہیں, اور ان کی صحت بہت اچھی رہی ہے. ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ یہی گواہی دے رہے ہیں. باہر تو بہت سی افواہیں گھڑی گئیں, لیکن ان کی فیملی ممبرز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ جب بھی آئے تو پہلی بات انہوں نے یہی کی کہ وہ بیسٹ صحت میں اور وہ ورزش کر رہے ہیں. تو ورزش جب آدمی کر رہا ہو تو وہ بیسٹ صحت میں بھی ہوتا ہے, اور اس ورزش کرنا ہی اس کی نشانی ہے کہ ان کی صحت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت. آمین. ایک بریک کا وقت ہو گیا ویورز, بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں. امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات کرنا آج بہت ضروری ہے. 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کی پابندی ہونی چاہیے. They should not use social media. They should only be able to use it after 16. اپنے بچوں کو آپ نے اگر بچانا ہے تو خدارا ان کو سکرینز اور اسپیشلی سوشل میڈیا سے دور رکھیے. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چاہے یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, ٹک ٹاک ہو, دوسری اسنیپ چیٹ وغیرہ وغیرہ ہوں, موسٹلی اونڈ بائی جوز اینڈ اسرائیلی کمپنیز. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی ذہن سازی کی جائے, آپ کے بچوں میں بری عادتیں پیدا کی جائیں, ان کو صحت مند عادتوں سے دور رکھا جائے. اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی سماعت ہوئی. دائر درخواست میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ اس درخواست میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہنی, اخلاقی اور تعلیمی نشو و نما پر انتہائی منفی اثرات ڈالتا ہے. اس کے علاوہ 26 جولائی 2025 کو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی سینٹ میں بھی ایک ایسا ہی بل پیش کیا گیا. یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سرمد علی صاحب نے پیش کیا, اور ان کے ساتھ مسرور احسن صاحب بھی تھے. میں سرمد علی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. سرمد علی صاحب, بہت امپورٹنٹ ایشو, ویری سینسٹیو ایشو, ہمارے بچوں سے جڑا ہوا. آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی سینٹ میں, آئی ایم گریٹفل ٹو یو. لیکن کیا کوئی احکامات, عمل درآمد, قانون سازی دیکھیں گے ہم سینیٹر صاحب؟ جی یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں موجود ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ عمل درآمد ہوگا, کیونکہ جو اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے نا اس ایشو کی وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کو کافی دیر تک ہم نہیں کر سکتے. لوگ اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جی فریڈم ہے, اگر کوئی بچہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اگر ہم اس کو روکیں گے تو ہم اس کی بیسکلی فریڈم کو روک رہے ہیں ٹو یوز اینی میڈیم. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے دنیا بھر میں اس وقت پھیل رہی ہے, وہ بیسکلی میرے خیال میں وہ زیادہ معتبر رائے ہے کہ بچوں کے ذہن کے اوپر کتنا نگیٹو اثر ہوتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا. یہ ایک ایڈکشن ہے, یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایڈکشن ہے, اور بچے جو ہیں اس کے استعمال سے وہ اس میں ان کے اندر ایکسٹریمزم آتا ہے, ان کے اندر ایک وہ آپ دیکھیں پورنوگرافی کو ایکسس کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ جو ٹارچر یا اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے اندر وائلنس ہوتا ہے اس کو ایکسس کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی جو گیمز ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں وائلنٹ گیمز آتی جا رہی ہیں. تو ہمیں بیسکلی ضروری ہے کہ بچوں کو, جو چھوٹے بچے ہیں ان کو محفوظ رکھیں اس ایول سے. اس لیے دو چیزیں ہم نے سجیسٹ کی تھی. ایک تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا
میں مسعود حسن صاحب نے اور میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جی ایک پروف آف ایج کی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی آتا ہے تو وہ اگر میں بھی ایکسیس کر رہا ہوں تو وہ پہلی دفعہ ایکسیس کر رہا ہوں یا اپنا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں تو مجھ سے وہ ایج میری پوچھے اور میرا پروفائل رجسٹر کرے اور میری ایج اس کے اندر آ جائے. اگر میری ایج 16 سال سے کم ہے تو مجھے اس کے لیے پیرنٹل کنسنٹ چاہیے. اس کے اندر ایک فارم ہو جو پیرنٹل کنسنٹ کا فارم ہو جس کے اندر پیرنٹس جو ہے کنسنٹ دیں تو میں ایکسیس کر سکوں. اگر پیرنٹس نہیں ایکسیس دیتے اجازت دیتے تو میں نہیں کر سکوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کا جو کردار ہے وہ ایک بہت اہم کردار ہے. Agreed, sir. But my next question, sir, Senator صاحب کے لیے بھی سینیٹر صاحب, my next question to you کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے بل ہو نا, چاہے ان کے ایسٹس چھپانے ہوں, چاہے کوئی ترمیم لانی ہو, آئینی نئی عدالت بنانے کے لیے تو رات 12 سے صبح 7 بجے تک بھی قانون سازی ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے بچوں سے جڑا ہوا بل ہے یہ کتنے سال ٹیبل پہ پڑا رہے گا سر؟ سال بھی پڑا رہے گا, یہ جلدی ہوگا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. آئی تھنک یو ول سی اٹ سون. کیونکہ دیکھیں ایک پروسیس ہے, جتنے بھی بل ہیں اس کا ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس یہ ہے کہ جو بھی بل ہوتا ہے وہ کمیٹی میں جاتا ہے, کمیٹی اس کو ڈسکس کرتی ہے. پروسیس چھوٹا ہو جاتا ہے اگر طاقتور سے جڑا ہوا بل ہو سر, یہ فیکٹ ہے, یو کین ناٹ ڈینائی دس. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, یور اوپینین سر. جی, میں جو جس بل کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا ہے وہ کمیٹی میں آیا تھا اور میں اس کمیٹی کا رکن تھا, اور میں نے تو وہاں پہ بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ لاجیکلی بھی اور مورلی بھی درست نہیں ہے کہ جب سب کے ہوں. لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں, اس کے ساتھ جو آج کل کے حالات ہیں وہ بھی ہیں. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے یہ اس پہ تقریباً کنسنسس پایا جاتا ہے تمام مکاتب فکر کا بچوں کے حوالے سے, اور اس کی مثالیں بہت سے ممالک میں آلریڈی موجود ہیں جنہوں نے حالیہ سالوں میں یہ کام کیے. تو یہ بل انشاءاللہ جو ہے وہ پاس بھی ہوگا. ہاں, اس کے اندر اگر کوئی ان پٹ مزید بہتری کی آتی ہے یا دیگر چیزیں آتی وہ آئیں گی, اور اس کی اصل ایشو تو اس کی امپلیمنٹیشن کا ہوگا کہ آیا بل قانون بنا لینا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور امپلیمنٹیشن کی راہ میں کافی ساری چیزیں حائل ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو جو اکاؤنٹ بناتا ہے اس نے تو صرف خود یہ کہنا ہوتا ہے کہ ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ بلو 16 ایئرز اور 18 ایئرز آف ایج. تو اب وہ جو راستہ ہے وہ اس کے لیے وہ ذرا کٹھن ہوگا, لیکن بہرحال یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور اس کو آگے جانا چاہیے. اور وہ مجھے خوشی ہوئی, اور میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کروں کہ اس قسم کے ایشوز کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرنا اور لوگوں کو کرنا, لوگوں میں شعور بیدار کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ اکثر آپ کے پروگراموں میں. جزاک اللہ انجینئر صاحب. مغل صاحب, آپ کی رائے حضور. دیکھیں جی, اس بل سے پہلے جو ابھی میرے محترم بھائی سینیٹر سرمد نے عمران خان پہ کچھ میں یہی کہوں گا بےہودہ الزامات لگائے ہیں, ان کے بارے میں ضرور بات کروں گا. دیکھیں, عمران خان بھٹو سے بڑے لیڈر ہیں چھوٹے, یہ میرے خیال میں تاریخ کو فیصلہ کرنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھٹو سے بہت بڑے لیڈر ہیں, اور یہ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھٹو کوئی چھوٹے لیڈر ہیں, بھٹو بھی بہت بڑے لیڈر ہیں, ایک تاریخ میں ان کا نام ہے, ایک مقام ہے. لیکن عمران خان آج کی تاریخ تک بھٹو سے بہت آگے جا چکے ہیں, بلکہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈر کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا. میرے سوال پہ ہیں. دوسرا بات انہوں نے یہ کہی سرمد صاحب نے کہ عمران خان جو ہیں وہ خوش ہیں اور بڑا ان کو VIP پروٹوکول ملا ہوا ہے, اور انجینئر محمد علی مرزا پتہ نہیں کیا بتا رہے. محمد علی مرزا ایک جھوٹا انسان ہے, اس کی بات پہ ہم کیا یقین کر سکتے ہیں. اب میرے سوال پہ پوائنٹ آ گیا. سنیں نا, میں جیل میں رہا ہوں تقریباً, یہ الیکشن کے بعد میں 5 دفعہ جیل گیا ہوں. یہ انجینئر قمر الاسلام رائے صاحب کی مہربانی کی وجہ سے, مطلب ان کی گورنمنٹ کی مہربانی کی وجہ سے. تو وہاں پہ میں خان صاحب کی مشقتیوں سے ملا ہوں, اور وہ رو کے مجھے بتا رہا تھا, طلعت جتوئی صاحب رو کے آنسوؤں کے ساتھ رو کے مجھے بتا رہا تھا کہ سردیوں میں خان صاحب کو دھوپ میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا, اور میں ان کے سامنے جب کھانا پکاتا ہوں تو کھانا ٹھنڈا کر کے ان کو دیا جاتا ہے, 1 گھنٹہ روٹی اور سالن کو ٹھنڈا کر کے انہیں دیا جاتا ہے. اس سے بڑا کیا آپ ٹارچر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کہ اس کو سردیوں میں دھوپ میں آپ نہ بیٹھنے دیں. پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر بات کرنے پہ پابندی ہے. تو خان صاحب بڑی مشکل جیل گزار رہے ہیں. انہوں نے بات کی زرداری کی اور نواز شریف کی جیل کی, تو نواز شریف کے بارے میں تو شہزاد اقبال کا آپ انٹرویو سن لیں, یا
ایک اور صحافی ہیں سرفراز ان کا نام ہے, مجھے پورا نام ان کا بھول گیا, وہ بھی سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. ان کا آپ انٹرویو سن لیں کہ نواز شریف کو تو ہر ہفتے 30 سے 40 لوگ جا کے ملتے تھے اور کوئی 10-15 قسم کے کھانے ڈیلی ان کو ڈیلی گھر سے پک کے جاتے تھے. تو عمران خان کی سہولت میں اثر نہیں ہے. ہاں جو بات میرے بھائی انجینئر راجہ صاحب نے کہی ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں بدسلوکی ہوئی ہے, وہ بالکل قابل مذمت ہے, چاہے وہ ہمارے دور میں ہوئی ہے چاہے کسی اور کے دور میں ہوئی ہے. جو بھی جیل میں جائے اس سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا مسئلہ تھا اور 10 دن بعد انہیں ڈرافٹس ملے, میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. اور اگر ہمارے دور میں, میرے خیال میں ہمارے دور میں اگر ہوا ہے تو میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر مغل صاحب, بہت شکریہ راجہ کمر الاسلام صاحب, سینیٹر سرمد علی صاحب. مجھے آج کرپشن اسکینڈل کے اوپر بھی بات کرنی تھی اور یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو کرپشن سے نجات دلائے. یقیناً آنے والے دنوں میں ہم یہ پروگرام کریں گے کہ کس طرح ایک بلڈوزر ڈرائیور 405 کروڑ روپے جمع کرواتا ہے نیب میں. سب سے بڑی ریکوری نیب کی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.